बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्वी मोहम्मद की स्पेशल ट्रांसमिशन करबला और असर हाजिर के उन्वान के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी व सारी है। और आज हम गुफ्तगू के छठे मरहले में पहुंच गए हैं। आज 6 मुहर्रम है। तमाम मोमिन मोमिनात, मुस्लिम मुस्लिमात और खुसूसन इमाम ज़माना अरवाह अल-फ़िदा की बारगाह में इन अय्याम की ताज़ियत व तस्लीत अर्ज़ करेंगे। और साथ ही साथ दुआ गो भी रहेंगे कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला अपने मंतकी मराहिल को तय करता हुआ आज छठे मरहले में दाखिल हो गया। 6 मुहर्रम मखसूस है जनाब अली असगर रूह अरवाह फ़िदा के ज़िक्र के साथ, उनके मसाइब के साथ, उनकी शख्सियत के बारे में क्या कुछ तारीख में कलमबंद किया, क्या कुछ इस नन्हे शहजादे के खून नाहक ने इनकलाब को बर्पा किया। इसको मुख्तलिफ जहतों के साथ मौजूए सुखन बनाएंगे। और हमारे साथ इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं आपकी हर दिल अजीज शख्सियत। आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अल्लामा सैयद शहरियार रजा आपकी साथ क़िबला आपकी खिदमत में पुरसा पेश करेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम, अज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क़िबला, जैसे कि अभी हमने अवाइल प्रोग्राम में आप नाज़रीन की खिदमत में और आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि आज 6 मुहर्रम को हम गुफ्तगू करेंगे जनाब अली असगर अरवाह अल-फ़िदा के हवाले से। तो करबला में जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की ज़रा अहमियत पर क़िबला रोशनी डालें, थोड़ी तवीज़ी गुफ्तगू हो जाए ताकि और अबवाब हमारे सामने रोशन हो जाएँ, ताकि और तारीख़ी हवालात जात जो है वो अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश की जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना व मुक़्तदाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लन क़तलतल हुसैन व अस्हाबिही। हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम की जो मज़लूमियत है उसके बारे में कहा जा सकता है कि ये ऐसी मज़लूमियत है कि जिस मज़लूमियत के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत और ज़्यादा उजागर हुई और हत्ता दुश्मनों के नज़दीक भी साबित हो गई। क्योंकि दुश्मनों के दरमियान भी बाज़ लोग ऐसे थे कि जो जनाब अली असगर की शहादत के बाद एक वक्त आया था कि सोचने में मजबूर हो गए थे कि अब तो हद हो गई। और वाक़ई करबला दर हकीकत हक़ और बातिल की जंग है, और जितना इसमें हक़ के चेहरे को नुमायां किया जाना चाहिए उतना ही बातिल के चेहरे को नुमायां करने के लिए जब मसाइब बयान किए जाते हैं तो बातिल के चेहरे को और ज़्यादा खबीस और पलीत और करीहुल मंजर एक चीज़ साबित करती है, और वो है शहादत हज़रत अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। गो के इनके अलावा और भी बच्चे शहीद हुए, लेकिन ये शहादत एक एतबार से तारीख़ में मुनफरिद मानी गई। और यही वजह है कि हज़रत अली असगर का ज़िक्र हर जगह होता है, और खुसूसन इसलिए होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत का एक अहम तरीन पहलू है। और जो रमज़िया चीज़ें या बाल्फाज़ दीगर तमसील और जो कहा जाए शायर हुसैनी या लोगोज़, वो के लोगों की सूरत में ये नहीं है, लेकिन हर वो चीज़ के जिससे गम इमाम हुसैन आया हो, चाहे वो पेंटिंग हो, कोई लोगो हो, कोई मॉडल हो, कोई तमसील हो, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ज़रिए हो, जिस चीज़ के ज़रिए से गम इमाम हुसैन को प्रोमोट किया जा सकता है करना चाहिए। और गम इमाम हुसैन का जो एक अहम तरीन जलवा है वो शहादत हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम है, और उसको हमारे यहाँ नुमायां करने के लिए और लोगों के जहनों तक पहुँचाने के लिए सहारा लिया जाता है एक झूले का। सही
اب اس صحیح. پر بھی گفتگو ہو قبلہ سکتی ہے کہ ہمارے یہاں بعض لوگ اب ذرا اپنے آپ کو زیادہ ماڈرن سمجھنے لگے ہیں اور ان تبرکات کو ذرا کچھ تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں. اول تو کرٹیسائز کرنے والے کو اپنا سائز دیکھنا چاہیے، اور ہم اس بات کو بہت فخر سے کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کا جھولا ہو یا دیگر چیزیں ہوں، یہ سمبلز ہیں اور ان کے ذریعے سے مظلومیت امام حسین علیہ السلام کو بیان کیا جاتا ہے، اور یہ ایک ماڈرن آرٹ کا حصہ بھی ہیں. اور ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کو کہ جن کے ذریعے سے مصائب کو بیان کرنے میں مدد ملے، چاہے وہ فلم ہو، چاہے وہ شبی خوانی ہو جیسا کہ ایران عراق میں ہوتی ہے، اور قطعاً اچھی چیز ہے وہ، اسی کی ایک ماڈرن صورت جو ہے وہ اسٹیج ہے یا اوپرا ہے، اور یا یہ کہ موویز ہیں، تو ان سے پیغام اچھی طریقے سے پہنچتا ہے. اور انہی میں چیزیں آ جاتی ہیں کہ لوگو ہوں، سمبلز ہوں، پینٹنگز ہوں، تمثیل ہو. تو جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، خصوصاً اس میں جھولا، یہ اس کا جو مین پرپز ہے، جو مین لاجک ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو کنوے کرنا ہے، اور ان کے دشمنوں کی خباثت کو اور بربریت کو اور جور کو آگے بیان کرنے کے لیے چیزیں ہیں. صحیح. کوئی اس سے اچھا قبلہ ریلیٹڈ کربلا میں مزید اور کتنے بچے جو ہے وہ شہید ہوئے، تاریخی حوالہ جات کے حساب سے تاریخ میں کیا کچھ قلم بند کیا اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، حضرت علی اصغر علیہ السلام کی جو ذات مطہر ہے وہ بہت نمایاں ہے. پھر ایک ڈسکشن آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو فرزند کمسن تھے، آیا وہ ایک ہی تھے کربلا میں حضرت علی اصغر، یا ایک اور بھی تھے جناب حضرت عبداللہ رضی؟ تو بعض دفعہ تاریخ میں کہا جاتا ہے یہ دونوں ایک تھے، اور بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ دونوں الگ الگ تھے. تو یہ ایک موضوع ہے. اب یہ دونوں ایک ہوں یا دونوں الگ الگ ہوں، تو امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت ان کے ذریعے سے بہت زیادہ واضح ہوئی. البتہ جو بچے شہید ہوئے، اور ان میں اگر دیکھا جائے تو سب سے کم سن حضرت علی اصغر علیہ السلام تھے، بشرط یہ کہ دونوں کو ایک مان لیا جائے، عبداللہ رضی کو اور علی اصغر کو. اور اگر الگ الگ مانا جائے تو کہا جائے گا کہ عبداللہ رضی جو ہیں وہ اسی دوران پیدا ہوئے تھے کربلا میں، اور وہ شہید کر دیے گئے. لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ دونوں الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں ایک بھی ہو سکتے ہیں، اور جو زیادہ مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ حضرت علی اصغر تھے اور 6 مہینے کے تھے. ان کے علاوہ جو بچوں کا جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اور سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اس میں ظاہر ہوتی ہے، اور وہ اس وقت کہ جب ان پر تیر بھی لگ چکے، تلواروں کے وار بھی ہو چکے، پتھر بھی ان پر پڑ چکے، اب وہ اپنے اسب باوفا پر سنبھل نہیں پا رہے تھے. اسی دوران جو ہے وہ زمین پر گرے، تو خیمے سے ایک بچہ دوڑتا ہوا نکلا. اور کل اگر انشاءاللہ ممکن ہوا زیادہ تفصیل سے بیان کریں گے، اور آج بھی بیان کر دیں کیونکہ آج بچوں کا موضوع ہے. کل ان کو دوبارہ ڈسکس کرنا ہوگا اس عنوان سے کہ وہ حضرت قاسم کے بھائی تھے. ان کا نام تھا عبداللہ ابن حسن، اور یہ دوڑتے ہوئے خیمے سے نکلے، اور تقریباً یہ بھی 11-12 سال کے تھے، اور دوڑتے ہوئے خیمے سے نکلے. اور حضرت زینب، حضرت ام کلثوم علیہم السلام اور دیگر دختران مولا امیر المومنین علیہم السلام نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ دوڑتے ہوئے باہر نکل گئے. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور جب وار ہونے والا تھا، کعب بن ابہر یا حرملہ، ان دونوں کا ذکر ہے، جب وار ہونے والا تھا تو انہوں نے امام حسین سے وار کو روکنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، اور ان کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کٹ کے معلق ہو گئے تھے، یعنی کھال رہ گئی تھی. اور امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا، اور یہ سمجھیں آخری شہید ہیں. امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے بالکل پہلے، اور امام کی آغوش میں ان کو قتل کیا گیا. پھر اس کے بعد حرملہ نے تیر چلا کر جو ہے یا نیزے کے ذریعے سے جناب عبداللہ بن حسن کو امام حسین کی آغوش میں قتل کر دیا. یہ منظر دیکھ کے حضرت زینب صلوات اللہ وسلام علیہا نے ارشاد فرمایا تھا، لیت الموت
اعدمنی، اے کاش موت مجھے فنا کر چکی ہوتی اور یہ میں منظر نہ دیکھتی۔ تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بہت سارے مناظر دیکھے، لیکن یہ جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے کاش کہ میں اس منظر کو دیکھنے سے پہلے فنا ہو چکی ہوتی، مر چکی ہوتی، عدم میں جا چکی ہوتی۔ تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مرحلہ بہت سخت تھا اہل بیت علیہم السلام کے لیے۔ پھر بچوں میں ذکر ہے جناب مولا امیر المؤمنین کے دو نواسے تھے، جناب رقیہ بنت علی کے، نہ معذرت جناب خدیجہ بن علی کے، ایک کا نام تھا سعد، ایک کا نام تھا عقیل۔ یہ دونوں بچے عصر عاشور میں جب حملہ ہوا خیموں میں تو کھو گئے تھے۔ شام غریبہ میں ہمیشہ میں ایک چیز کی جانب توجہ دلاتا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ شام غریبہ میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، جناب حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے اور دیگر بیویوں نے جمع ہونا شروع کیا اور بچوں کو گننا شروع کیا، تو یہ تو بات کا کام ہے۔ کیا ہوا تھا کہ بیویاں ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھیں، بچے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے، پھر ایک وقت آیا کہ ان کو جمع کرنا شروع کیا۔ تو یہ جمع کرنا جو ہے بظاہر بڑا سادہ سا جملہ لگتا ہے مسائل میں، لیکن اس کی بہت زیادہ ڈیپتھ ہے، اور اس جمع کرنے سے پہلے جو سمجھیں دوڑے ہیں بچے، یہ کہا جائے تفریق، اب تفریق تو ہمارے مائنس کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ جمع تو جب ہوئے ہیں کہ جب یہ بھاگے ہیں، جب یہ تفریق ہوئے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگے ہیں بچے۔ تو یہ بھاگنے کا کیا سلسلہ تھا، کیوں بھاگ رہے تھے؟ تو جب شہادت امام حسین علیہ السلام ہوئی، سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، تو اسی شمر خبیث نے، کہ یاد رہے کہ شمر جو ہے یہ بیٹا ہے ذوالجوشن کا، اور ذوالجوشن جو ہے خود صحابی تھا، اور شمر جو ہے صحیح بخاری کے راویوں میں سے ایک راوی ہے، اور ذوالجوشن جو ہے صحابی تھا، اور علم الحدیث میں ان کے نزدیک جو ہے وہ خبیث جو ہے یہ تابعی تھا۔ تو یہ خامہ خواہی میں افراد کو امپورٹنس دینے کے لیے جو اصطلاحیں بنائی ہیں کہ جس نے بھی دیکھ لیا وہ صحابی، اور جس نے بھی صحابی کو پا لیا وہ تابعی، ان کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے، اور یہ سب کچھ ہوا تھا اہل بیت علیہم السلام کے احترام کو اور ان کے فضائل کو کم کرنے کے لیے۔ خیر یہ ایک ضمنی گفتگو تھی۔ جب اس شمر خبیث پلیت نے صدا بلند کی، احرقوا بیوت الظالمین، ان ظالموں کے خیموں کو آگ لگا دو، اور پھر مال و اسباب لوٹا جانے لگا۔ اسی کے وقت اسی مرحلے میں ایک مصائب کی چیز بیان ہوتی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں کہ میں ایک خیمے کے ستون کے پاس کھڑی تھی بابا کی شہادت کے بعد، ایک دم سے جب یہ اعلان وغیرہ ہوا تو میں دیکھ رہی تھی اب کیا ہونے والا ہے، تو ایک گھوڑا سوار جو ہے وہ میری طرف آنے لگا، پھر میں نے دوڑنا شروع کیا، اور میں میدان کربلا میں دوڑ رہی تھی اور سوار میرے پیچھے جو ہے گھوڑے پہ سوار دوڑ رہا تھا، پھر اس نے نیزہ مار کے جو ہے مجھے گرایا، اور گرانے کے بعد جو ہے وہ اس نے میرا مخنا نوچا، میرے گوشواروں کو نوچا، اور میں بے ہوش ہو گئی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنی پھوپھی حضرت زینب صلوات اللہ وسلام علیہا کی آغوش میں تھیں، اور وہ گریہ فرما رہی تھیں، اور ہوش میں آتے ہی میں نے ان سے میں نے کہا، ان سے میں نے عرض کیا، یا عمتی هل من خرقۃ استر بها راسی، آیا کوئی کپڑا ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنے سر کو چھپا سکوں؟ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یا بنیتی عمتو کی مثلو کی، کہ اے میری بیٹی، اے میری بیٹی۔ اب یہ بیٹی کا ترجمہ جو ہے وہ جب بنیا کیا جائے گا تو اردو میں بیٹی کے لیے جو بیٹی بنیا یا بنیاتی، اس کا جو ترجمہ کیا جا سکتا ہے اردو میں وہ بٹیا کیا جائے گا، جیسے ہمارے یہاں بیٹی، اور بیٹی بھی اگر اور زیادہ اس کو چھوٹا کرنا ہو یا لاڈ دکھانا ہو تو بٹیا، وہ کہ لفظ بٹیا ہمارے یہاں اتنا نہیں ہوتا پاکستان میں، تو بالکل اسی طرح سے بنتی و بنیتی و بن و بنیا، جیسے کہ حضرت علی اکبر یا بنیا، یا بنیا میرے جیسے لاڈلے بیٹے، چھوٹے سے بیٹے۔ خیر
تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا یا بنیتی امتوں کی مثلوں کی، کہ تمہاری جو پھوپھی ہے وہ بھی تمہارے حال میں ہے، یعنی تمہارے سر پہ کپڑا نہیں ہے، میرے سر پہ بھی کپڑا نہیں ہے۔ بس یہاں سے ایک اور ڈسکشن جو اس پر ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس کو میں کرتا ہوں کہ واقع کربلا میں ایک وقت ایسا آیا خصوصاً عصر عاشور کے بیویوں کے سروں پہ نہ چادریں تھیں نہ مکھنے تھے، اور یہ سلسلہ جو ہے شاید کوفے جانے تک رہا، پھر بعد میں مکھنے بھی ملے۔ تو یہ ایک ڈسکشن ہے کہ واقعاً کبھی کوئی ایسی بھی نوبت آئی کہ سر پہ کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قطعاً ایک ایسا وقت آیا کہ جب ظاہر گوشوارے چھینے جا رہے ہیں تو گوشوارے تو ہمیشہ مکھنے کے نیچے ہوتے ہیں، اور عربوں میں جو مکھنے باندھے جاتے تھے وہ آج بھی عراق میں ہیں اور ایران کے ایران کے جنوب میں ہیں، اہواز میں، سوسرگرد میں، ہویزہ میں، بوستان میں۔ تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں مکھنا باندھتے ہیں جا نماز میں، وہ بھی ایک اسٹائل ہے، لیکن جو عربوں کا خاص اسٹائل ہے وہ ایسا ہوتا تھا کہ اس طرح سے پہلے مکھنا باندھا، پھر اس کے بعد ایک کپڑے کو ایسے جیسے ایک امامے کا دائرہ سا بن جاتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے وہ۔ تو وہ مکھنا کوئی کھولنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اب جب کانوں کی گوشوارے چھینے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے مکھنے اتارے ہیں قطعاً۔ یہ سب کچھ ہوا اہل رسول کے ساتھ۔ اب آج اگر کوئی سوال کرے کہ جی محرم میں کیوں عزاداری کی جاتی ہے، تو واقعاً یہ اس کو آگے بڑھائیں اس کو، اور بلکہ اگر اس کو خالی اس جملے کو بھی آگے بڑھائیں تو اچھا ہے کہ جو یہ سوال کرے کہ عزاداری کیوں کرتے ہیں شیعہ، ہمیں ان سے سوال کرنا چاہیے اگر تم مسلمان ہو اور تمہارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور محرم میں ان کے نواسے کو قتل کیا گیا، ان کی نواسیوں حضرت زینب اور حضرت کلثوم علیہم الصلاۃ والسلام اور باقی اہل بیت کو قتل بھی کیا گیا، ان کو اسیر کیا گیا، تو کیا تمہارا دل یہ نہیں کہتا کہ غمگین ہونا چاہیے ان کے اوپر؟ اگر مسلمان نہیں ہو مسلمان تو کوئی فرق نہیں، لیکن ہاں اگر انسان بھی ہوتے تو کرتے، کیونکہ عیسائی بھی تو کرتے ہیں۔ اب تو ویٹیکن سے نمائندے آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں شرکت کرنے کے لیے، نہیں آتے تو ان دشمنان رسول کے نہیں آتے، جو نام تو لا الہ الا اللہ محمد رسول، بعد میں محمد رسول اللہ لیتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں رسول اللہ کا احترام ہی نہیں ہے۔ تو شام غریبہ معذرت عصر عاشور یہ تھی، یہ ہم ذرا سا نکل گئے تاکہ عصر عاشور کی منظر کشی ہو جائے، کیونکہ بچوں کا معاملہ ہے تو جب بات آتی ہے بچے جمع کرنے کی نوبت آئی، تو جمع کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ یوں آئی، یہ ہوا تھا جو جمع کرنے کی نوبت آئی۔ یہ جملہ جو ہے واقعاً بہت بڑا جملہ ہے کہ بیویاں جمع ہونا شروع ہوئیں، بچوں کو جمع کرنا شروع کیا، بچوں کو گننا شروع کیا۔ مصائب کے لیے یہ اتنا کافی ہے، بچوں کو گننا شروع کیا، لیکن افسوس ہمارے 1.5 گھنٹے کے پڑھ پڑھ کے لوگوں کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو اسی دوران حضرت ختیجہ بنت علی، یہ ذہن میں رہے، جناب رقیہ بنت علی کی شادی ہوئی تھی جناب مسلم ابن عقیل سے، اور جناب ختیجہ بنت علی کی شادی ہوئی تھی جناب عبد الرحمن ابن عقیل سے۔ ان کے 2 بیٹے تھے سعد اور عقیل، یہ بھی کھو گئے تھے، یہ کھو کے چلے گئے کہیں بیابان میں، اور شام غریباں کو جب بچے گننے اور ڈھونڈنے کی باری آئی تو یہ نہیں ملے، صرف یہ نہیں تھے، ان کے علاوہ بھی یہ نہیں ملے۔ تو اب یہ بہنیں ڈھونڈنے کے لیے نکلیں۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ جو منظر ہے وہاں کا، لاشیں جو ہیں وہ جا بجا پڑی ہیں، سرتن سے جدا ہیں، یہ ساری لاشیں جو ہیں، کیونکہ ان کی لاشیں اٹھا کے لے گئے وہ لوگ اپنے اکثر کی، اب یہاں لاشیں پڑی ہیں سب اہل بیت کی۔ اب ایسے میں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم اور باقی جو مقدس بیویاں ہیں یہ سب بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں، گن رہی ہیں۔ اب جب یہ پہنچی ڈھونڈتے ہوئے تو دیکھا دور ایک جگہ ایک پودا تھا کہ جس کو تاریخ میں کہا جاتا ہے مغیلان کا پودا، ایک بیابانی جھاڑی چھوٹی سی، تو اس میں یہ 2 بچے سہمے ہوئے چھپے ہوئے بیٹھے تھے۔ جناب زینب اور جناب ام کلثوم علیہم الصلوۃ والسلام آگے بڑھی اور بڑے پیار سے ان بچوں کو اٹھانا چاہا، لیکن جیسی ٹچ کیا گر گئے، یہ ان کا دم نکل چکا تھا۔ پھر ان کو اٹھا کے لائی ہیں، اور نگاہ پڑی ہوگی جب جناب ختیجہ بنت علی کی، تو وہ سوچ رہی ہوں گی میرے بچے میری بہنوں کی گود میں، اس کا مطلب ہے بچ گئے، لیکن ان کے جنازے تھے۔ اب شام غریبہ یہ ہے، شام غریبہ جنازوں کے ساتھ، جنازے نہ فقط مقتل میں امام حسین کے، وہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن ساتھ میں بچوں کے جنازے بھی تھے۔
اسی عصر عاشور بھاگ دوڑ میں 2 بچے کھو گئے تھے حضرت مسلم کے، کہ جن کے مصائب پڑ جاتے ہیں طفلان مسلم کے، جناب محمد ابراہیم، وہ کھو گئے تھے، پھر وہ نہیں ملے، یہاں تک کہ اس قافلے کو لے گئے۔ یہ جو ہے ذہن میں کہ وہ کوفے 7 آئے تھے، 7 نہیں آئے تھے، 7 آنے والی روایت جو ہے وہ ایک ہے مقتل میں، لیکن اتنی وہ مصدقہ نہیں ہے۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں یہ 2 بچے عصر عاشور کھوئے تھے، اور یہ زیادہ لاجیکل صحیح لگتا ہے، کیونکہ وہاں ان کی زوجہ نہیں آئی تھی، تو بچوں کے آنے کا سینس نہیں ہو، تو اکیلے آئے تھے، تو یہ 2 بچے بھی اسی دن کھوئے۔ تو 2 بچے یہ ہو گئے سعد اور عقیل، 2 بچے جناب ابراہیم اور جناب محمد یہ غائب ہیں، اور 2 بچیاں، ایک کا نام ام الحسن اور ام الحسین دوسری کا نام، یا ایک کا نام ام الخیر اور دوسری کا نام ام الحسین یا حسن، یہ 2 بچیاں امام حسن علیہ السلام کی نسل سے، یعنی ان کی پوتیاں ہیں شاید۔ یہ 2 بچیاں بھی عصر عاشور جب خیموں پہ حملہ ہوا تو یہ 2 بچیاں بھی شہید ہو گئی تھیں۔ اسی طریقے سے حضرت مسلم ابن عقیل کے 2 بچے کھو گئے تھے جو بعد میں طفلان مسلم کے نام سے ہیں اور قتل ہوئے، اور ایک ان کی صاحبزادی کہ جن کے ساتھ راستے میں بھی امام حسین علیہ السلام نے بڑی تشفی کی، اور بعض دفعہ آتا ہے کہ جن کو اپنے سینے سے لگایا اور تشفی کی، اور انہوں نے سوال کیا کہ کیوں اتنا اظہار محبت ایکسٹرا آرڈنری آپ فرما رہے ہیں، کیا کچھ ہو گیا ہے میرے بابا کو؟ تو بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ جناب حضرت مسلم جو ہیں وہ مولا امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے، چچا زاد بھائی کی بیٹی جو ہے وہ نامحرم ہوتی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے گلے لگائیں یا پیار کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ امام حسین کے چچا زاد بھائی کی بیٹی بھی تھی، لیکن امام حسین کی بہن کی بھی بیٹی تھی، یعنی حضرت ختیجہ بنت علی، جو مومنین کی دیگر ازواج سے ایک صاحبزادی تھیں، ان میں سے ایک تھی ختیجہ بنت علی، جیسا کہ ہم نے عرض کیا۔ ختیجہ بنت علی کی شادی ہوئی تھی عبد الرحمن ابن عقیل سے، عبد الرحمن ابن عقیل کے یہ 2 بچے تھے، اور رقیہ بنت علی کی شادی ہوئی تھی جناب مسلم ابن عقیل سے، ان سے ایک جناب عبداللہ ابن مسلم تھے، کہ جن کے بارے میں ڈسکشن ہے کہ شہدائے کربلا میں حضرت علی اصغر حضرت علی اکبر سے پہلے شہید ہوئے یا بعد میں شہید ہوئے۔ زیادہ مشہور قول حضرت علی اکبر پہلے شہید ہوئے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت حضرت مسلم کے فرزند تھے۔ تو ایک بیٹی جناب عاتقہ، یہی بیٹی کے جو راستے میں جن سے امام حسین علیہ السلام سے شفیع فرمائے، یہ بھی عصر عاشور قتل ہوئی، شہید ہوئی۔ صحیح پھر صحیح۔ اس کے اچھا، بعد تاریخ امام اسلام، حسین کے فرزند تھے کہ آپ کے ذہن میں ہوگا شام میں ایک جگہ ہے مشہد السقط، حضرت محسن ابن حسین کی قبر۔ امام حسین کی ایک زوجہ حاملہ تھیں، ان کا حمل ضائع ہوا تھا شام کے علاقے میں، اور اس بچے کو وہاں پر دفن کیا گیا تھا پہاڑی علاقے میں، حضرت محسن ابن حسین کے نام سے ان کی قبر ہے، اور مشہد السقط کہا جاتا ہے، یعنی مشہد یعنی زیارت کی جگہ اس کی کہ جو بچہ ساقط ہو گیا تھا۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انتقام اور قدرت کا جلوہ نظر آتا ہے کہ حضرت رقیہ یا حضرت سکینہ کی قبر کو دیکھیں جو امام حسین کی کمسن دختر تھیں، یا حضرت محسن ابن امام حسین کی قبر کو دیکھیں کہ جو دختر تھیں۔ اب یہاں پر ایک عجیب مماثلت ہے کہ جناب محسن ابن حسین کے جو مشہد السقط میں دفن ہے، جب ان کا ذکر آتا ہے تو خود بخود جناب سیدہ کے محسن کا ذکر ذہن میں آتا ہے کہ جو ساقط تھے۔ اب عجیب بات ہے کہ یہ بھی محسن، وہ بھی محسن، یہ بھی سقط ہوئے، وہ بھی سقط ہوئے، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی، تمام انبیاء کی، تمام ملائکہ کی، اور تمام مومن جن و انس کی لعنت ہو دشمنان اہل بیت پر، اور جس نے اہل بیت کے ظلم کے لیے راہوں کو ہموار کیا، جس نے اہل بیت کے لیے ظلم کے لیے راہوں کو ہموار کیا، اور ان لوگوں سے راضی تھے یا راضی ہیں، البتہ وہ لوگ کہ جن کے پاس عقل و شعور ہے، کوئی جاہل ہیں لوگ تو اللہ انہیں معاف کر ان کو عقل و شعور کو بڑھائے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اہل بیت کے فضائل بیان کریں، دشمن اہل بیت سے ان کو آشنا کرائیں۔ تو یہ چند بچے تھے، اور انہی میں ایک بچی جو نمایاں ہیں جناب رقیہ بنت علی، یا جن کو سکینہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ ان کو رقیہ بنت علی کہا جائے، تو وہ بھی کربلا کے بچوں میں سے ایک بچی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا قبلہ، تاریخ اسلام میں بچوں کے قتل کا ذکر ملتا ہے، تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈال دیں تاکہ پھر ہم اور کچھ نکات کی طرف بھی توجہ رکھیں، کیونکہ ابھی آپ سے ہم نے ایک مختصر مسائل بھی سننے ہیں۔ تو تاریخ اسلام میں بچوں کا قتل کیا کہیں گے آپ؟ لیکن ایک بچے کا ذکر تو ہو ہی گیا کہ
رسول اللہ کی ذریت کو سب سے پہلے رسول اللہ کی دنیا سے جانے کے بعد قتل کیا گیا۔ عالم اسلام میں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے جس گھر کا گھراؤ کیا گیا وہ گھر تھا خود رسول کی بیٹی کا۔ عالم اسلام میں سب سے پہلے جس مسلمان کو دھمکی دی گئی وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، وہ کہ ثقیفہ میں پٹائی لگی تھی، جو مہاجرین کی جانب سے جو انصار کی جانب سے کینڈیڈیٹ تھے، تو آج جناب ابوبکر کا نام نہیں ہوتا اگر وہ لوگ پاور میں ہوتے، تو پہلے خلیفہ ہوتے جناب سعد ابن عبادہ۔ تو سعد ابن عبادہ جو ہے یہ لوگ بیٹھے تھے اپنے خلیفہ بننے کے لیے، تو ان کی بھی پٹائی لگی تھی وہاں، بعد میں خیر ان کو مار بھی دیا، جناب عمر کے دور میں ان کو پا دیا گیا۔ یہ مشہور ہوا کہ جن کو جنہوں نے مار دیا، تو جنہوں نے مار دیا، لہٰذا ایک مناظرہ ہے جناب مومن طاق کا۔ مومن طاق امام جعفر صادق علیہ السلام کے گردوں میں سے تھے، اور اس زمانے میں اہل بیت کا دفاع کرنے والوں میں دو افراد سر فہرست تھے، جناب حضرت مومن طاق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو دشمنان اہل بیت کہتے ہیں شیطان الطاق۔ آپ کو تعجب ہوگا کیونکہ وہ طاق ایک محلہ تھا وہاں کے تھے، اہل بیت ان کے لیے فرماتے تھے مومن طاق، وہ کہتے تھے شیطان الطاق۔ تو ان سے جب کہا گیا کہ حضرت علی اٹھ جاتے، تو انہوں نے ظاہر ہے جس کو جواب دیا اس کو بھی پتا تھا، کیونکہ جواب دینے کے لیے بعض دفعہ کنایتاً ضروری ہوتا ہے سامنے والے کو پتا ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ مولا علی ڈرتے تھے کہ جن نہ مار دیں۔ تو یہ ان کا مذاق کا جواب تھا، کیونکہ جناب مومن طاق بہت شدید جواب دیتے تھے، اور تو جب ان سے کہا گیا انہوں نے کہا کہ وہ ڈرتے تھے شاید جن نہ مار دیں انہیں، تو ایسا تو نہیں تھا کہ مولا علی ڈرتے تھے، یعنی یہاں پر نسبت تھی کہ جس طرح سے تم لوگوں نے مار دیا جناب سعد ابن عبادہ کو، ایسے تم لوگ پھر مولا علی کو بھی مار دیتے، اور واقعا یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا تھا اگر تمہارے ساتھی ہوں تو اٹھنا، اگر نہ ہو تو نہ اٹھنا۔ جیسے آج کل کی اصطلاح میں ہوتا ہے نا نامعلوم افراد، مطلب وہاں نامعلوم افراد نے مار دیا، بوری بند لاش، اس زمانے میں یہ جن نے مار دیا، تو جناب سعد ابن عبادہ کو مار دیا جنہوں نے۔ تو یہاں پر ایک چیز کو کلیئر کر دیں کہ بعض دفعہ ہم سے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہ تو شیر خدا تھے، بھائی شیر خدا تھے، جب اللہ کی مصلحت تھی تو ان کے پاس طاقت تھی، ان کی اپنی طاقت نہیں تھی باب خیبر کو اکھاڑنے کی، جو سیدھی بات ہے، اور یہ اقرار انہوں نے خود فرمایا ہے، میں نے اپنی طاقت سے باب خیبر نہیں اکھاڑا، اللہ کی مصلحت تھی اس نے اکھاڑ دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک وہ انبیاء سے زیادہ تو نہیں ہیں؟ انبیاء کو ہجرت کرنا پڑی، انبیاء کی نسلوں کو قتل کیا گیا، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کیا کر رہے تھے؟ اصحاب کہف کیا کر رہے تھے؟ یا باقی انبیاء نے کیا کیا کہ ہر دفعہ معجزے دکھائے؟ تو یہ آ جاتے ہیں ہر دفعہ اس میں کہ جی مولا امیر المومنین معجزے سے سب کو بچا لیتے، اپنے آپ کو بھی بچا لیتے۔ اگر یہ سب کچھ کرنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب انصار احد میں شہید ہوئے، تو یہاں پہ کہا جائے گا انہوں نے کیوں نہیں کچھ کر لیا؟ احد میں بالآخر ہوئے شہید کہ نہیں ہوئے؟ تو ہر دفعہ کام نہیں ہے کہ نبی اور امام معجزے دکھائیں۔ تو گفتگو چل رہی تھی تاریخ میں ہے ضمناً، تو پہلے بچے تو حضرت محسن ہی شہید ہوئے، بعد میں دو بچوں کا ملتا ہے، ایک آدمی تھا اس کا نام تھا بسر بن ارطات لعنت اللہ علیہ، یہ بھی صحابی تھا، یہ معاویہ کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اس کے بارے میں ایک ڈسکشن جو ہے اگر آپ لوگوں کو مل جائے یا سننے والوں کو مل جائے تو ایک ڈسکشن ان کا بھی تھا، وہ ہم نے کافی پہلے سنا تھا، اب ہمارے پاس نہیں ہے، وہ مولوی ساخ صاحب کا، تو انہوں نے بھی ذکر کیا کہ بڑا اس نے خون بہایا ہے، یعنی جو فگر ملتا ہے کہ جس نے لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے تقریباً 30,000 افراد قتل کیے ہیں۔ بسر ابن ارطات صحابی ہے یہ، اس نے جناب عبید اللہ ابن عباس کے دو بچے تھے۔ اب یہ عبید اللہ ابن عباس کون تھے؟ یمن میں مولا علی کے گورنر، رشتے میں کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن کے بیٹے۔ ان کے دو چھوٹے بچوں کو کہ جن میں ایک کا نام فضل تھا
اور ایک کا نام عباس تھا، صحیح. یہ شاید قسم اور عباس، ان 2 بچوں کو قتل کیا باپ کے ساتھ، اللہ. خصوصاً ان 2 بچوں کو. پوری تاریخ شیعہ سنی میں یہ صحابی ہے. تو یہ سلسلہ بچوں کا رہا. یہ ہم نے تفصیل سے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا جب مدینہ میں ایک بچے کو ذبح کیا تھا، تو اس وقت ہم نے تاریخ اسلام میں بچوں کے قتل کے عنوان سے اس کو ذکر کیا تھا. پھر جب یہ اہل سنت کے دوسرے خلیفہ کا قتل کیا فیروز نے، اور فیروز کے بارے میں ابھی ہم نے آج یہ کلپ جو ہے اپلوڈ کیا ہے کہ ان کی جو شہادت کا سبب تھا وہ کوئی بھی اسلام اور مسلمین اور مجوسی اور فتح ایران سے تعلق نہیں تھا. مغیرہ ابن شعبہ کے جو گورنر تھا کوفے کا، اور جناب عمر کا پکا دوست تھا اور عرب کے مالدار لوگوں میں سے ایک تھا، تو یہ ان کا غلام، اس کا غلام تھا. وہ جب مدینہ آیا تو اس نے شکایت کی جناب عمر سے کہ یہ جو ہے مجھ سے روز پیسے لیتا ہے. کتنے لیتا ہے؟ تو بعض جگہ بیان ہوا کہ 100 درہم لیتا ہے ماہانہ، بعض جگہ بیان ہوا 2 درہم لیتا ہے. انہوں نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں بڑھئی بھی ہوں، رنگ کا کام بھی کرتا ہوں اور لوہار بھی ہوں. کہا تم تو اس سے زیادہ دے سکتے ہو. یعنی بجائے غریب کو سپورٹ کرنے کے انہوں نے گورنر کو سپورٹ کیا، مالدار آدمی کو سپورٹ کیا. یہاں سے اس کو ایک طیش آیا. یہ چیز سبب بنی ہے قتل کرنے کی. یعنی اگر یہ پیسے دے دیتے یا روک دیتے تو شاید وہ قتل نہ کرتے. جی اچھا قبلہ، ابھی بھی بچوں کی جانیں جو ہے جا رہی ہیں. اس کی ایک ابو جو فیروز، اس کا نام تھا فیروز، اصل میں نام تھا پیروز، پے سے. جب عربی میں کر دیتے ہیں اس کو معرب تو ہو جاتا ہے فیروز، اصل میں فیروز ہے کہ ہم اردو میں فیروز کہہ دیتے ہیں. تو اس کی کنیت تھی ابو لؤلؤ. لؤلؤ کہتے ہیں موتی کو، اور یہ لؤلؤ جو تھی اس کی بیٹی تھی. یہ خود بھی جوان آدمی تھا. بیٹی جو ہے وہ 5 6 7 سال کی تھی، قرآن پڑھتی تھی اور مسجد جاتی تھی. اس کو قتل کیا تھا. اچھا فیروز کو تو اسی وقت قتل کر دیا گیا تھا. جو داستان ہے کہ وہ ایران آ گیا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ وہی مار دیا گیا تھا. اچھا جو بیٹی تھی بعد میں اس کو مارا کس نے؟ فیروز کو تو لوگوں نے سب نے مار دیا. بیٹی کو کس نے مارا؟ بیٹی کو مارا عبید اللہ ابن عمر نے، اور 2 اور افراد کو مارا. ایک کا نام تھا جفینہ، ایک کا نام تھا ہرمزان. کیوں مارا؟ کہ یہ بھی ایرانی ہے، اور انہوں نے کہا میں مدینہ میں کسی غیر عرب کو نہیں چھوڑوں گا. بالکل جسے کہا جائے ایک نجادی بحث، نیشنلزم. غیر عرب کو نہیں چھوڑوں گا، اجمیوں کو ماروں گا سب کو. تو ہرمزان کو مارا، اور مارا کس کو؟ اپنا جفینہ کو. چلو جی ان 2 کو مارا. کیوں مارا؟ کہ جی ہم نے دیکھا تھا یہ بات کر رہے تھے. لوگ بات کر رہے ہوں گے، اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کچھ. اور ساتھ میں اس 5 6 سال کی بچی کو مارا، لؤلؤ کو. کیوں مارا؟ تمہارے باپ نے جو ہے وہ قتل کیا ہے میرے باپ کا. اتنی چھوٹی بچی کو جا کے گھر میں گھس کے مارا ہے. بعد میں مولا امیر المومنین نے اس کا نوٹس لیا اور کہا کہ اس کا عبید اللہ کا قصاص کیا جائے گا. تو جناب عثمان نے عبید اللہ کو ظاہر سپورٹ کیا اور ایک نئی تھیوری دی کہ یہ اچھا نہیں ہے جس کا باپ کل مارا جائے تو آج اس کے بیٹے سے قصاص لیا جائے. کہ قاتل ہے، باپ مارے یا نہ مرے. پھر اس کو جو ہے وہ چپکے سے نکال دیا شام کی جانب، اور وہ پہنچ گیا معاویہ کے پاس، اور پھر وہ صفین میں مارا گیا. تو عورتوں کو مارنا، بچوں کو مارنا، وہ جو اسلام کا نیا ورژن آیا بعد رسول اللہ، اس میں سب کچھ ہوتا تھا. اور جتنے مظالم ہوئے اس زمانے میں، اگر اس کے بعد اگر کوئی اسلام سے نفرت کرے اس اسلام سے، تو کوئی برائی نہیں ہے، وہ صحیح کر رہا ہے. کیونکہ اسلام محمدی اور اسلام محمدی کے بعد جو نیا ورژن آیا وہ ایک جیسے نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا قبلہ، ابھی بھی بچوں کی جو ہے وہ جانیں جا رہی ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب رپورٹ ہوتا رہتا ہے، مگر مسلمان جو ہیں اس حساب سے بیدار نہیں ہوتے. اس کی کیا وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مسلمان تو خود اسلحہ دے رہے ہیں، البتہ یورپ والے بھی اسلحہ دے رہے ہیں کہ ان کو فکر نہیں ہے یمن میں بچوں کی. یہ بھی دوغلے لوگ ہیں، یہ بھی لاکھوں کو مارتے ہیں. جتنے استعمار گر لوگ ہیں، چاہے برٹشر کا استعمار ہو، چاہے امریکہ کے ہوں، چاہے کینیڈا والے ہوں، انہوں نے خوب نسلوں کو ختم کیا ہے یہاں کے نیٹیوز کی.
اسی طرح سے برٹشر نے جو ہے وہ کالونیل سسٹم جب بنایا تو لوگوں کو مار مار کے تو بنایا ہے، یا آسٹریا میں جو ہے وہ ابورجنیز کو مارا، نسلیں ختم کی ہیں، جب نسلیں ختم کی ہیں تو انہوں نے بچے بھی مارے تھے، بڑے بھی مارے تھے۔ پھر کالوں کے بچوں کے ساتھ یہ لوگ جو ہے خود امریکن جو ہے وہ مگر مچھ کا شکار کرتے تھے، یعنی کالے کے بچوں کو، جو اپنا بلیک افریقن کے بچے ہوتے تھے، ان کو جا کے دریا کے پاس بٹھا دیتے تھے، وہ روتے تھے تو مگر مچھ ان کو کھانے کے لیے آتے تھے، تو ظاہر ہے جب وہ آتے تھے تو وہ منہ تو مار ہی لیتے تھے، بچہ تو مر ہی جاتا تھا، پھر وہ اس کا شکار کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ اور جانور جو ہے نا وہ برابر ہے۔ تو بالکل صحیح، یہ سب کچھ ظلم یہ لوگ بھی کرتے آئے ہیں۔ اچھا، عالم اسلام میں بھی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوتا رہا۔ کربل پہلے حضرت محسن کا ہی ہوا، پھر یہ اور بتایا کہ اور یہ ہوئے، باقی حضرت علی صحیح، اصغر کا اور جو شہداء کے بچوں کا ذکر ہو گیا، ان کو دوبارہ ذکر نہیں کرتے، کہ چل رہا تھا، ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، اب عام طور پر جو ہے وہ اس میں شک نہیں ہے کہ نان مسلم پھر بھی جو ہے عیسائی اور دوسرے لوگ تھوڑا سا شور مچا دیتے ہیں، لیکن مسلمان تو بیچارے کیا بیچارے، یعنی کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ آج آپ حالت دیکھ لیں، موضوع سے ذرا سا ہٹ کے ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہے، یہ بیت المقدس کا شور مچانے والے اب ابو ظبی نے قبول کر لیا، یہ کہاں ہیں سارے وہابی مولوی؟ اگر یہ یو اے ای شیعہ ملک ہوتا تو یہ کیا قیامت ڈھاتے، آپ یہ بتائیے۔ یو اے ای اگر شیعہ ملک ہوتا اور قبول کر لیتا، بالکل صحیح، کہاں ہے مفتی قبیسی یو اے ای کا، کہاں ہیں یہ سعودی سب مفتی، یہ کہاں ہیں پاکستان کے مفتی، کہاں ہیں فضل الرحمان صاحب اور دیگر لوگ؟ کیوں خاموش ہیں یہ لوگ؟ کیونکہ جی یو اے ای والے مالدار ہیں، بالکل جو ٹھیک، دے دیا ہوگا۔ وہ موصوف ایک ٹھیک ہے، ہفتے سے غائب ہیں، کیا نام ہے ان کا، جو کافی بھاری بھرکم جسم کے تھے موصوف، جی ہاں، یہ وہ لے جائے گئے تھے وہ ہاں طاہر اشرفی صاحب، اسپیشل، جی ہاں، جی ہاں، طاہر اسپیشل جہاز سے چلے گئے۔ اب پوچھا جائے کہاں گیا بیت المقدس، بابا قبلہ اول، اگر یہ ایران کر لیتا یا شیعہ کر لیتے تو کیا یہ فتوے دے رہے ہوتے، اس وقت قتل عام کر رہے ہوتے، اس وقت یہ ہمارا شور مچا رہے ہوتے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اکثر جو ان کے مولوی ہیں، یہ پورا سلسلہ ہے، دو نمبری لوگ ہیں سب، یہ علماء یہود کی طرح سے حقانیت کو چھپانے والے ہیں، پیسے کے نام پہ بکنے والے ہیں۔ بنو امیہ نے ان کو مال دیا، بنو امیہ کے ہو گئے، اہل بیت کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اس سے زیادہ کیا ان مولویوں کی خباثت کا جلوہ ہوگا کہ غم امام حسین کو، کون سا امام حسین، یعنی مسلمانوں کے رسول کا نواسہ، اس کے غم کو چھپانا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کے رسول کے نواسے کے قاتل کو جو ہے اس کا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے رسول کے نواسے کا ذکر اگر ہوا اور اس سے منسوب کسی چیز کو دیکھا، علم و تازی اور زلجنا کو، تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو ان کا دین اور ایمان ہے۔ صحیح۔ قبلہ ٹائم جو کہ محدود ہوتا جا رہا ہے، اور ہم نے آپ سے جو ہے وہ جناب علی اصغر محمد الفدا کی کیفیت شہادت بھی سننی ہے، تاریخ میں کیا لکھا، کس طرح سے سید الشہداء نے سوال آپ کیا، کس طرح سے جناب علی اصغر جو ہے وہ سید الشہداء کے ہاتھوں پہ منقلب ہوئے، کیا تاریخ میں لکھا ہے قبلہ، اس کو تھوڑا سا پیش فرما دیں۔ جب بھی جناب حضرت علی اصغر کا ذکر ہوتا ہے تو میں ایک خصوصاً ذکر کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے علماء اور مراجع اور بزرگان جو ہیں وہ کتنا وابستہ تھے کربلا سے، اور کتنا ان کا تعلق تھا ہر روز کی بنیاد پر امام حسین علیہ السلام سے اور کربلا سے۔ اور امام حسین علیہ السلام تو امام تھے، حتیٰ یہ مراجع الزام ہمارے کے جو اپنے زمانے کے عالم العلماء تھے وہ توسل کرتے تھے حضرت علی اصغر سے۔ لہٰذا حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرزا قمی کے جو تقریباً آج سے 215 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے، وہ اپنے درس سے پہلے ڈیلی مصائب پڑھواتے تھے۔ یہ آج یہ جاہل قسم کے لوگ جو ہیں مراجع کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ عزاداری سے دور ہیں، یا تو وہ مرزا قمی ڈیلی مصائب پڑھواتے تھے، اور بعض دفعہ وہ خصوصاً کہتے تھے اور لوگ محسوس کرتے تھے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جی مصائب پڑھو حضرت علی اصغر کے، تاکید سے مصائب پڑھنا حضرت علی اصغر کے۔ تو اس میں لوگوں کو ذرا سا سوال ذہن میں اٹھا کہ یہ مثلاً بعض دفعہ بہت تاکید کرتے ہیں حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھنا ہے، تو ظاہر ہے جس سے کہنا ہوتا ہے تو لوگ بھی سنتے تھے۔ جیسے اپنے کسی شاگرد سے ہم کہیں کہ مصائب پڑھنے ہیں، یاد ہے تمہیں حضرت علی اصغر کے پڑھنے ہیں، پھر وہ ممبر پہ چلا گیا حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھنے ہیں، تو ذرا لوگوں کو کریوسٹی ہوتی تھی کہ یہ بعض دفعہ بڑی تاکید کرتے ہیں، ویسے چل رہے ہوتے ہیں مصائب، جس کسی نے حضرت زینب کا پڑھ دیا، کسی نے حضرت ام کلثوم کا پڑھ دیا، کسی نے حضرت عباس کا پڑھ دیا، کوئی ترتیب نہیں ہے، جو جس کا دل چاہ رہا ہے پڑھ رہا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ کہتے ہیں حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھو۔
تو بعض شاگردوں نے سوال کیا کہ آپ حضرت علی اصغر کے مصائب کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ حضرت علی اصغر کی شہادت وہ شہادت ہے کہ جس سے امام حسین کی مظلومیت ثابت ہو گئی تھی، حتیٰ دوست و دشمن سب کے، اللہ ایک بات۔ اللہ دوسری بات، حضرت علی اصغر علیہ السلام جو ہیں وہ ایک منفرد تھے، ایک ایسی ان میں صفت تھی کہ جو شہداء کربلا میں سے کسی کے پاس بھی نہیں تھی، ہائے ایک ایسی ان میں فضیلت تھی، ایک ایسی صفت تھی جو کسی کے پاس بھی نہیں تھی، حتیٰ امام حسین کے پاس۔ وہ کیا فضیلت ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ان سب نے اپنا دفاع کیا ہوگا لیکن یہ تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہائے تو یہاں تک تو ان کو شاگردوں کو سمجھ میں آیا، تو انہوں نے کہا کہ صحیح ہے، تو ان کا کیوں کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ جب میں انتہائی مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہوں، کون فرما رہے ہیں؟ حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرزا قمی رضوان اللہ تعالی علیہ، اور آج ان کی قبر جو ہے حرم کے پاس جو ایک چکور سا قبرستان ہے، تو شیخان کہتے ہیں۔ ان کی قبر کی فضیلت ہے کہ وہاں جا کے آپ قرآن کی تلاوت کریں حاجتوں کو پورا ہونے کے لیے، اور وہاں حاجتیں پوری ہوتی ہیں، لہٰذا لائن لگی ہوتی ہے وہاں جا کے سب قرآن پڑھنے والوں کی۔ اور یہ مرزا قمی کیسے مرزا قمی بنے؟ ذکر اہل بیت سے۔ یہ مرزا قمی فرماتے ہیں کہ جب میں انتہائی مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہوں تو توسل کرتا ہوں حضرت علی اصغر سے۔ سبحان کیوں؟ اللہ کیونکہ وہ منفرد تھے۔ کیا انفرادیت تھی؟ یہ انفرادیت تھی کہ سب نے اپنا دفاع کیا، یہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے تھے، اور ان کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت ثابت ہو گئی تھی۔ لہذا جناب ایک مشہور عالم دین تھے حضرت آیت اللہ العظمیٰ مہدی بحر العلوم، انہوں نے قبر امام حسین علیہ السلام کی مرمت کی تھی ایک زمانے میں، خود کچھ حصے کھل گئے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کی جو لاش ہے وہ امام حسین کے سینے پہ ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علی اصغر وہ غم ہے کہ جو اب تک امام حسین کے سینے پہ ہے، اور حضرت علی اصغر وہ مظلومیت ہے ان کی کہ جس کے ذریعے سے امام حسین کی مظلومیت ثابت ہو گئی۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین نے جب گریے کی آوازیں سنی بیویوں کی، ایک وقت آیا کہ جب امام حسین نے صدا استغاثہ بلند کی اور بیویوں نے خبر دی کہ بچہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، لگ رہا ہے، امام حسین نے اس بچے کو اپنی آغوش میں لیا، اپنی ابا میں چھپایا، اور ممکن ہے کہ ان کی ظاہر کی نیت یہی ہو کہ دھوپ سے بچائیں حضرت علی اصغر کو، گرد سے بچائیں، چھوٹا سا بچہ ہے، اپنی ابا میں لے کے چلے۔ دشمن یہ سمجھے کہ شاید اب یہ رحم طلب کرنے آ رہے ہیں، رحم مانگیں گے، اور قرآن چھپا کے لا رہے ہیں، اب قرآن کو بیچ میں رکھیں گے اپنے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دشمن صحیح سمجھے تھے، یہ قرآن تو نہیں، البتہ قرآن ناطق کا پوتا تھا، اور یہ قرآن ناطق کا پوتا جو ہے کوئی خطبہ نہیں دے گا، فقط جو ہے اپنے سوکھے ہونٹوں پر جو ہے وہ زبان کی جنبش ہوگی، یہی ایسی فصاحت و بلاغت ہوگی کہ دشمن کی فوجوں میں ہلچل مچ جائے گی۔ اور عمر سعد کو، اب یاد رکھیں عمر سعد کون ہے؟ ابی وقاص کا بیٹا ہے، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ یہ سب کہتے ہیں شیعہ تھے، تو سعد ابن ابی وقاص جو ہے وہ شیعہ تھا، سعد ابن ابی وقاص صحابی نہیں تھا، یہ صحابی کا بیٹا ہے۔ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کا جو یزید کی فوج کا گورنر، جو یزید کی فوج کا کمانڈر، وہ کہتا ہے جب امام حسین علیہ السلام نے گفتگو فرمائی کہ اگر تمہیں مجھ سے دشمنی ہے تو ہے اس بچے کا کیوں قصور ہے کہ جو بھوکا پیاسا ہے، جب گفتگو فرمائی رہے تھے تو عمر سعد نے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دو۔ اور جب یہ کہا تو سب نے اپنے نمبر بڑھانے کے لیے کچھ کرنا تھا، تو اس میں حرملہ جو تھا یہ تیر چلانے میں بہت ماہر تھا۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ پیچھے ایک باسکٹ سی یا ایک چیز لگی ہوتی ہے، اس میں تیر ہوتے ہیں، ایک گول ڈبے کی مانند یا کسی چیز کی مانند، اب اس میں سے ایسے کر کے تیر نکالنا ہوتا ہے۔ اب ایک تیر فرض کریں یہاں پر ہے، اس کو ہاتھ لگا کے دیکھنا ہے کہ یہ تیر جو ہے وہ ایک شعبے کا ہے یا سے شعبہ ہے۔ سے شعبے والے جو ہیں وہ گھوڑے اور اونٹ کو جس سے مارا جاتا ہے۔ اب اس نے یہ تیر لیا اور فوراً لگا کے چلایا، اور جو سے شعبہ تھا یہ تیر چلا تو سمجھے مصائب ہم نے بیان کر دیے۔
تو جا کے یہ تیر جناب علی اصغر علیہ السلام کے گلے میں بعد میں لگا. یہ تیر جا کے 3 جگہ لگا. پہلے لگا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے کلیجے میں لگا. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے سینے کو چیرتا ہوا یہ تیر نکلا تو جناب علی اصغر علیہ السلام کے گلوے مبارک میں لگا اور ان کو اس طرح سے ذبح کیا کہ روایت میں نقل ہوا فقط ذبح الطفل من الاذن الى الاذن کہ بچہ باپ کی آغوش میں ذبح ہو گیا اس کان سے لے کے اس کان تک. بعد میں یہ تیر جناب امام حسین علیہ السلام کے بازو میں پیوست ہو گیا. ایک تیر ہے لیکن اس نے 3 جگہ پر حملہ کیا. قلب مطہر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ پہ، گلو مبارک حضرت علی اصغر پہ اور بازو مبارک امام حسین علیہ السلام پر. ایک وقت آیا کہ ندائیں گریے کی بلند ہو گئیں، بیویوں کی گریوں کی ندائیں بلند ہو گئیں. امام حسین علیہ السلام کی زبان پر ایک جملہ آیا، رضن بقضائه وتسلیما لامره انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ حسین کے جو لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لا رہے تھے لیکن علی اصغر کا یہ چھوٹا سا لاشا لے کر ماں کے پاس جانے کی امام حسین میں بھی طاقت نہیں تھی. کبھی آگے بڑھتے تھے انا للہ وانا الیہ راجعون اور کبھی پیچھے آتے تھے رضن بقضائه وتسلیما لامره انا للہ وانا الیہ راجعون. یا اللہ جس نے رسول اللہ جناب سیدہ رحمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما. جو ظلم میں شریک ہوا، جس نے ظلم کے راہوں کو ہموار کیا ان سب پہ لعنت فرما. جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں. آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. نہایت آپ کے ممنون ہیں. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوا اور جو ہے وہ آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ سید شہریار رضا عابدی علیہ السلام، شہریار رضا عابدی صاحب کو. اور آج ذکر ہوا جناب علی اصغر علیہ محمد الفدا کا 6 محرم کے متاثبت ہے. 6 محرم کو پوری دنیا میں زیادہ تر جو ہے وہ جھولا برآمد کیا جاتا ہے. جناب علی اصغر علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، ششمہ حسینی کی یاد منائی جاتی ہے. اسی کے اوپر ہمارا آج کا پروگرام تھا. ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے ہوگی انشاءاللہ کل ملاقات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.